अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। नाज़रीन, इमरान खान के समाजी राबतों के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा ताज़ा तरीन बयान ने अमलन महमूद खान अचकज़ई की जानिब से जो है मुज़ाकरात की अपील मुस्तरद कर दी है और साथ ही PTI के सेक्रेटरी इत्तलात ने यह वाज़ेह किया है कि एहतजाजी तहरीक से मुतालिक इमरान खान की हिदायत ही हतमी होगी और उसी पर अमल किया जाएगा। दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत की तरफ से भी एक मौक़िफ़ है कि मुआफ़ी के बगैर PTI के साथ बावनी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने साल 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी साल करार दिया है और वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप की जनूबी एशिया से मुतालिक पॉलिसी में भारत को फोकियत देने वाला इंडिया फर्स्ट दौर जो है वो खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तान को मरकजी अहमियत हासिल है। मई की पाक भारत झड़प ने अमरीकी पॉलिसी का रुख बदल दिया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। उनका कहना है कि सियासी कुव्वत के तौर पर मजबूत होता है और दिफाई कुव्वतों का नहीं। अवाम और सियासतदानों का हक है, लिहाजा फौज को जो है वो फलस्तीन भेजने की गलती ना की जाए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि माइंडसेट का मसला है, शहबाज शरीफ के होते हुए एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ सकती। IMF से रियायतें नहीं मांगनी चाहिए बल्कि जो अपने अखराजात है वो कम करने चाहिए। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे इमरान खान की जो एक स्टेटमेंट उनके जो समाजी राब्तों की वेबसाइट है उस पर जारी हुई है। अब वो कहते हैं कि अमलन जो है महमूद खान अचकज़ई की जानिब से जो मुज़ाकरात की अपील है उससे उनकी जानिब से मुस्तरद किया गया और साथ ये भी कहा गया है कि PTI के एहतजाजी तहरीक से मुतालिक इमरान खान की जो हिदायत है वही हतमी होगी और उसी पर अमल किया जाएगा। एक्सप्लेन कीजिएगा कि बानी PTI की बेसिकली हिदायत है क्या? देखिए, ये इसको समझ लें कि इस वक्त के हालात के अंदर लास्ट डिच एफर्ट थी जो कि इस वक्त अपोजिशन जमातें जो हैं महमूद खान अचकज़ई जिन्हें लीडरशिप जो PTI के जो इस वक्त रहनुमा है इमरान खान साहब उन्हीं की तरफ से सौंपी गई थी, उन्हीं के समझे कि नॉट के ऊपर ये दिया गया था। और उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी जो जमातें हैं ये उनकी एक एफर्ट थी कि इमरान खान साहब जो है इनको जो सजा हो गई है, उनकी अहलिया को भी सजा, फिर उनकी जो दीगर लीडरशिप है उनको भी लंबी लंबी सजाएं हुई हैं। और एज के जिस हिस्से में ये सजाएं हुई हैं अगर इनकी मियाद देख ली जाए तो मेरा ख्याल है वैसे ही 100 साल मुकम्मल हो जाते हैं ना। अगर ये सजाएं मुकम्मल वो करते हैं जेलों के अंदर तो 100 साल तो उम्र होगी बाहर आने के लिए कम अज कम। और अगर इनमें माफी नहीं होती, अगर माफी हो जाती तो फिर एक अलग बात है, या उनको कम कर दिया जाता है आने वाले अदालती फैसलों के अंदर तो वो एक अलग बात है। लेकिन इवन देन 70 प्लस है इमरान खान साहब और 80s के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा फिजिकली इतना ताकतवर रहता है कि वो चल फिर सके या कोई जो है हुकूमती अमूर जो है या किसी पार्टी को लीड कर सके। तो उनके पास भी एक क्रूशल टाइम है, 72-73 साल उनकी उम्र है। तो उसके बाद उनके पास भी 4-5 साल का एक अरसा है जिसके अंदर अगर वो बाहर आते हैं तो वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो सजाएं सुनाई गई हैं वो उस इम्कान को खत्म कर देती हैं क्या वो जल्द बाहर आ सकेंगे। तो एक पॉलिटिकल मूव चलाई गई इस तरह की सूरत हाल के अंदर कि शायद जो है इसके अंदर से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। तो ब्रेक थ्रू शायद हो जाता क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बात सुनी जा रही थी और वो माफी का मुतालबा कर रहे थे कि कम से कम थोड़ी सी एक माजरत खाना रवैया तो इख्तियार करे PTI। क्योंकि PTI के बारे में जो हुकूमत का भी मौकफ है या एक जनरल परसेप्शन है कि 9 मई के वाकयात के बाद वो प्रॉपर तौर पर जो है या पूरे तौर पर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी है। उनका बयानिया जो है वो फौज के बयानिए से बिल्कुल मुतसादम है, बल्कि एंटी फौज आप उसे कह सकते हैं। किसी मुल्क के अंदर किसी सियासी जमात का अपनी फौज के खिलाफ बयानिया लेकर चलना कोई इतना आसान काम नहीं होता, बल्कि मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होता किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर हो तो, और फिर इस कदर उसके अंदर सख्ती हो। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना जो बयानिया दिया है और अपना जो बयान दिया है ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर जो उनका बयान आया है उसने तो मेरा ख्याल है कि जितनी ये सारी मूव चलाई गई थी उसको बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरा दिया और कोई उसके अंदर कोई उभाम अब नहीं रहा कि वो बिल्कुल इस तरह की किसी चीज की तरफ जाना नहीं चाहते। अगर वो जाना नहीं चाहते तो फिर गवर्नमेंट से समझे कि मुज़ाकरात या बीच में कोई राह तो नहीं निकल सकती। अब तो यह है कि सजा है और सजा भी जितनी हो चुकी है अब यहाँ तो है कि उस आगे चल के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सजा में कमी कर दे, लेकिन वो कितना का कम कर लेगी। सजा मुआफ तो नहीं हो सकती, ज्यादा जो चांसेस हैं तो जितनी भी कम कर ली जाए तो इमरान खान साहब की जो बाकी उम्र है वो बज़ाहिर तो जेल में नजर आती है
باہر تو نہیں آ سکتے. ایسا صاحب کیا پارٹی میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے؟ بیسیکلی بانی پی ٹی آئی چاہتے کیا ہیں؟ ان کا جو سیاسی اہداف ہے وہ کیا ہے؟ پارٹی میں کوئی ایسی دیکھیں میرا خیال ہے شخصیات وہ نہیں ہے ان کا جنہیں پارٹی پالیسی یا بانی پی ٹی آئی کی پالیسی کا علم نہیں ہے. نہیں, اس میں ون مین شو ہے بالکل. اس میں صرف عمران خان ہے اور عمران خان ہے, اور جو ان کی پالیسی ہے بس وہی پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بھی یہ کوئی پہلی ایفرٹ نہیں ہے. میں نے کہا یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ میں نے اس کو کہا, شاید اس کے بعد ایک آدھی کوئی ایفرٹ اور ہو جائے, لیکن زیادہ تر یہ ہوا کہ ماضی کے اندر بھی ایفرٹس کی گئی معاملات درست کرنے کے لیے. اور کہ جی خود عمران خان صاحب بھی کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب میرے ساتھ بات چیت کریں آ کے, اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ یہ میرے ساتھ بات نہیں کرتے. تو وہ میرا خیال ہے ان کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ مجھے قبول کریں یا تو مجھے پرائم منسٹر بنا دیں, باہر نکال کر ان ساروں کو اندر کر دیں. اچھا وہ ایک ایسا موقف ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ماننے کو تیار ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پھر 9 مئی کے بعد تو بالکل ان کا موقف سننے کو تیار نہیں تھی, اور آج تک یہی صورتحال ہے. بیچ میں ایک پولیٹیکل ایفرٹس کی گئی کہ گورنمنٹ کو ڈال کر کچھ کیا جائے, اور یہ ابھی محمود خان اچکزئی اور باقاعدہ طور پر یہ جو پوری جوائنٹ ایک آپ سمجھے کہ ساری جماعتیں, اس میں صحافی بھی تھے, اس میں بہت سارے اور بھی سیکشن آف سوسائٹی جو تھی, یا آپ سمجھے کہ واکس آف لائف کے لوگ بھی تھے. تو ایک پرسیپشن دیا گیا کہ شاید کوئی بہت بڑی تحریک چلائی جا سکتی ہے, نظام کو باتیں کی گئی, کہا گیا کہ ملک کے اندر فوجی جو امریت ہے وہ آ گئی ہے, بظاہر پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. وہاں جو باتیں میں نے سنی اس کا یہی ہے لبیل بات. تو اب یہ ہے کہ اس صورت میں اندیہ دیا گیا تحریک کا, لیکن ساتھ ہی اس وقت جو اپوزیشن لیڈر جو تھے, جو ان کی قیادت ہے, وہ تھوڑی سی مجھے نظر آئی کہ وہ ڈائریکٹ ٹکراؤ سے بچنا چاہ رہی ہے. اسی لیے انہوں نے پھر یہ کہا, اور دیکھیں اس دفعہ انہوں نے انوائٹ کیا کہ انہوں نے ایون نواز شریف صاحب سے کہا اور باقی لیڈرشپ سے کہا, اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, سب سے کہا کہ اپنا جو ہے وہ رول ادا کریں, اور ملک کو اس وقت جو سٹیل میٹ ہوا ہے, جو ایک قسم کا ایک ہائٹ کریٹ ہوئی ہے, تو اس کو توڑیں, اسے ختم کریں تاکہ ملک پولیٹیکل طور پر آگے چل سکے. لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ ساری ایفرٹس ہو رہی تھی, گورنمنٹ نے اپنا پوائنٹ دے دیا, تو درمیان میں سے ٹویٹر پہ جو اپنا بیان دیا, تو وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر کوشش کو جو ریکانسیلیشن کی طرف گئی وہ عمران خان صاحب نے خود ختم کی. اور ختم کرنے کا مقصد پھر اب یہ رہ جاتا ہے, بڑی واضح طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں وہ نہیں ہے تو یہاں آرمی چیف نہیں ہے. بھئی یہاں تو ان کو مان لیا جائے یا آرمی چیف کو مان لیا جائے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کا بیانیہ ہے, جی میں وہی بتانے لگا نا, انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ کوئی ریکنسیلیشن, نہ معافی مانگنی ہے. اب وہ ان کا جو موقف ہے, اس موقف میں نہ تو فوج نہ تو اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی فٹ ہی نہیں ہوتا. ان میں تو صرف عمران خان فٹ ہوتا ہے, عمران خان فٹ ہوتا ہے, اور عمران خان ہی فٹ ہوتا ہے کہ میں ہوں تو بس سب کچھ ہے, میں نہیں ہوں تو نہیں ہوں. اب پورا نظام جو ایون اپوزیشن جماعتیں, ایون ان کے اپنے لوگ جنہوں نے ریکنسیلیشن چاہتے ہیں, انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے ان کو کہہ دیا سی ایم خیبر پختونخوا کو کہ بھی وہ تحریک چلائیں, اس کی تحریک کریں. اب تحریک کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو باقاعدہ طور پر ایک دوبارہ ایک سول وار آپ سمجھ لیں نا. اگر آپ ان کے موقف پہ چلے جاتی ہیں تو پھر مجھے تو نظر آ رہا ہے صاحب کہ اگر وہ کہتے ہیں جی تحریک چلا دیں, گرا دیں, مار دیں, اٹھا دیں, جو موقف جو ہے وہ دوسری طرف سے آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, اس موقف کی تائید تو اب ہو گئی نا کہ سزائیں ہونے کے بعد تو بہت سی چیزیں واضح نہیں ہوگی بانی پی ٹی آئی کے ان کا تو کلیئر ہو گیا نا, انہوں نے تو سزائیں دے دی ہے نا. اب تو یہ جو ریکویسٹ آئی ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے آئی ہے, اور محمود خان اچکزئی کی طرف سے آئی ہے, اور بیرسٹر جو ہیں, بیرسٹر صاحب جو ہیں, ان کی طرف سے آئی ہے کہ جناب جو ہے کیا کہتے ہیں گوہر صاحب کی طرف سے کہ جناب ہم کوئی درمیان کا رستہ نکال لیں, اس کو ڈیفیوز کریں اس سچویشن. اب یہ آفر آئی گورنمنٹ کو, گورنمنٹ نے ریسپانس یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ معذرت والا کم از کم کو بیان تو جاری کریں تاکہ گفتگو آگے کر سکے. آپ یہ تو کہیں کہ آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ یا 9 مئی کے واقعات یا اس طرح کا جو رویہ اپنایا ہوا ہے اس سے تو کم از کم اپنا وڈرا کریں, اور پھر آئیں ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. تو وہ جو ابتدائی عمل تھا, انیشیٹ ہونا تھا گفتگو کا, دونوں طرف سے ایک بات آ گئی, ایک نے کہا جی ریکنسیلیشن کر لیتے ہیں, دوسرے کا اچھا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں. مثلا ان کو سمجھے کہ 75% مان لیا انہوں نے اس موقف کو, لیکن ساتھ یہ کہا کہ یار آپ تھوڑی سی ایک معافی بھی مانگ لیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی معافی نہیں. اچھا ایک رویہ دوسری طرف بھی ہے صاحب, جس میں پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے, اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک موقف جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی, حکومت کی جانب سے بھی آیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس موقف کو یا آپ کی بات کو مان لیتے ہیں یا ریکنسیلیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کو معافی تو مانگے نا, آپ معذرت کا رویہ اختیار کریں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی معافی یا رویہ ایکسیپٹیبل ہوگا اس وقت تک جب تک کہ دوسری جانب سے
یہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے. دیکھیں اس میں بہت ساری گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی یا یہ پاور ہے. دیکھیں ابھی تو گفتگو کی بات کی گئی ہے نا, ریکنسیلیشن کی بات کی گئی ہے, وہ صرف عمران خان صاحب کے حد تک نہیں کی گئی بلکہ پارٹی کے ساتھ بات کی گئی ہے نا. اب پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں ہم پارٹی ہیں, اگرچہ کہ دیکھا جائے لیگل کاغذات میں تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک ان کا نام اس وقت آپ اس کی قانونی جو پیچیدگی ہے اس کو چھوڑ دیں, بہرحال ایک پارٹی موجود ہے, وہ پی ٹی آئی ہے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے بات کرنی تھی, انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی. گورنمنٹ نے کہا ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرتے ہیں, آئے محمود خان اچکزئی صاحب آ جائیں, آپ بیرسٹر گور صاحب آ جائیں, لیکن بطور پارٹی جو ہے آپ ایک دفعہ اس پہ معذرت تو کریں جو آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا یا آپ کا جو بھی بیانیہ تھا, چاہے آپ نے وہ عمران خان سے مستعار لیا یا عمران خان کی لائن پر آپ چلے, تو آپ اس پہ معذرت تو کریں تاکہ ہم بیٹھ کے بات کر سکیں. تو ابھی یہ بات شروع ہونی تھی, اس میں ان کی سزا ختم ہو جانا یہ باتیں بات کی بات ہے. لیکن خان صاحب نے اس کے بعد پہلے بیان دے دیا کہ جناب کوئی معافی شافی نہیں اور تحریک چلائیں. ٹھیک ہے, اس تحریک کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نہیں چاہتے, ان کو بھی شاید یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ بات چیت بھی ہوئی تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا, یہ لوگ تو آپس میں ہی لگے رہیں گے. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بات چیت کر لے اور سب چیزیں کر لے, لیکن ان کی سزا ختم نہیں ہوگی. اب عمران خان صاحب اندر سے کیا چاہتے ہیں کہ ان کی سزا ختم ہو یا ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہو. تو ان کو اس کے اندر حل یہ نظر آتا ہے کہ جناب لوگ سڑکوں پر آئے, پی ٹی آئی تحریک چلائے, ڈنڈا سوٹا چلے دونوں طرف سے, تو کوئی ماحول جو ہے نا ایک انارکی سا ملک میں رہے گی, تو ان کے کوئی چانس ہے باہر آنے کی. لیکن مصباح میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں اور بڑی واضح طور پر سب کو یہ بتا دوں, عمران خان صاحب کے لیے آنے والا وقت جو ہے نا اب ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دے دیتا ہوں, اور یہ بے شک کہیں نوٹ کر لیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو تھے, ان کے درمیان جب وہ قید میں تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, تو بہت ساری کوششیں کی جا رہی تھیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, فوج کی طرف سے, کہ کسی طریقے سے بھٹو صاحب مان لے ملک سے باہر چلے جائیں. اور بھٹو صاحب جو تھے مان نہیں رہے تھے, اور ان کو نہیں لگتا تھا بھٹو صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ بھٹو صاحب کو سزائے موت ہو سکتی ہے. اچھا صحیح. اور بھٹو صاحب کو بھی لگتا تھا یہ کیس تو کوئی کیس ہی نہیں ہے, صحیح, اس میں مجھے کیا 109 کی کاروائی میں مجھے سزائے موت تو نہیں ہو سکتی. وہ کسی طور پر تیار نہیں ہو رہے تھے. اچھا ٹھیک ہو رہا ہے. پھر ایسا وقت آیا کہ نصرت بھٹو جو تھی وہ جیل میں ان کو بلایا گیا, اور جا کے جیل حکام نے ان کو بتایا کہ یہ ان کی آخری ملاقات. صحیح. میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ریکارڈ پہ آپ اسے رکھ لیں. صحیح. کہ آخری ملاقات جس کے اوپر انہوں نے پھر جو جیل کے حکام تھے اور وہ جو اس میں تھوڑا سا جو ٹچ آپ سمجھے فوجی افسران کا بھی تھا, ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا میری ضیاء الحق صاحب سے بات کروائیں. صحیح. اس وقت نصرت بھٹو مان چکی تھی, انہیں پتہ چل چکا تھا کہ بھٹو صاحب کو تو پھانسی ہونے لگی ہے. صحیح. تو وہ چاہتی تھی کہ کوئی معاملات طے ہو جائیں. تو ان کو جواب پتا کیا ملا؟ ان کو جواب ملا ٹائم از اوور. صحیح. کیا بات چیت کی ضرورت نہیں ہے. تو عمران خان صاحب از گیٹنگ آؤٹ آف ٹائم. اچھا سوری ٹو از رننگ آؤٹ آف ٹائم. صحیح. آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک آپشنز بھی دیا گیا کہ وہ یا تو مان لیں بات, باہر چلے جائیں, یا جو بھی ان کا کوئی مطالبہ ہے وہ تسلیم کر لیں. اور اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا حال ہی میں یہ واضح بھی ہو گیا کہ وہ جو اس وقت بھٹو صاحب کا مرڈر تھا وہ جوڈیشری مرڈر تھا. یہ بات بھی واضح ہوگی, لیکن اس وقت وہ سسٹم کی بینڈ چڑھ گئے. یعنی جو بات آپ چاہ رہے ہیں اگر وہ نہیں مانی جائے گی تو پھر آپ اس سسٹم کی بینڈ چڑھ جائیں گے. اور پھر میں نے تو یہ نہیں کہا, میں اس میں نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کہا گیا کہ آپ یہ بات تسلیم کر لیں. پہلی بات ہے کہ وہ اس وقت صحیح ہوا غلط ہوا اس کی بحث نہیں ہو رہی. ابھی تو وہ بات ایسے جیسا وہ بات واضح ہوگی نا کہ وہ جوڈیشری مرڈر تھا. میں نے کہا نا وہ اس بات کو اس وقت چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے, بعد میں جوڈیشل مرڈر ہوا, یہ نہیں ہوا. کہہ سکتے ہیں سوری ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب سسٹم کی بینڈ چڑھ گئے. وہ تو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے نا. ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ٹھیک ہے, اس کیس میں وہ چڑھے, اس میں چڑھے کہ نہیں چڑھے یہ جوڈیشل بعد میں فیصلہ کرے گی. آج تو اسی جوڈیشل نے کو سزا دے دی. اب آپ اس کو جوڈیشل مرڈر بھی کہنا شروع کر دیں, جوڈیشل اس طرح کی غلط. میرا خیال ہے وہ کمپیریزن نہیں میں کر رہا اس وقت. کمپیریزن میں اس وقت یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت کی سچویشن یہ تھی کہ نصرت بھٹو صاحب کو کہہ دیا گیا کہ ٹائم از اوور. عمران خان از رننگ آؤٹ آف جو ہے نا ٹائم اس وقت جا رہے ہیں, اور شی از اباؤٹ یعنی ہی از اباؤٹ کہ یعنی اس کے وہ جیسے ان کے ساتھ ہوا تھا نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ, ادھر کی سچویشن بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی ٹائم اب ایسا نہیں ہے, ان کا ٹائم اوور ہونے جا رہا ہے. یہ جو ریکانسیلیشن ہو رہی ہے یہ آخری سٹیپس ہیں, اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ وقت آیا, اور کچھ لوگ عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں اس وقت جو ہے پی ٹی آئی والوں کو مشورہ دے رہے ہیں
کہ نواز شریف صاحب جو تھے نا وہ سمجھ گئے, وہ باہر چلے گئے اور دوبارہ پھر آ کے اقتدار میں انہوں نے اپنی جو گورنمنٹ بھی بنائی اور آج بھی پارٹی ان کی ہے, تو پورے زور سے واپس آئے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب کو مان لینا چاہیے اور اس آفر کو مانتے ہوئے ایک دفعہ باہر چلے جائیں اور پھر بعد میں ان کو موقع مل جائے گا آنے کا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جس ٹرانس میں چلے گئے ہیں اس ٹرانس میں وہ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اب میں اگر آؤں گا یا میرا سسٹم آئے گا تو نہ جنرل عاصم منیر ہوں گے, نہ یہ فوج اتنی طاقتور رہے گی, نہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہوگی. اب میں جب باہر آؤں گا تو پھر ایک بڑی وار لڑی جائے گی سڑکوں اور گلیوں کے اندر, جس کے لیے میرا خیال ہے انہوں نے سی ایم خیبر پختونخوا کو کہہ دیا ہے کہ تیاری پکڑے تحریک کی. احسن صاحب, اگر حکومت کی جانب سے بھی ریکنسٹرکشن کی کا ایک اشارہ سامنے آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کسی کوئی ہائبرڈ نظام میں رہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, وہ اتنی اس کے پاس اختیارات, اقتدار یا اختیار دونوں چیزیں نہیں ہیں کہ وہ اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ یا تو اس کے مطالبے مان لے یا پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی با مقصد یا با معنی جو مذاکرات ہے وہ کر لے. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے, گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ نے میں وہی پوچھنا چاہتی ہوں, گورنمنٹ چونکہ گورنمنٹ ہی کر رہی ہے نا, گورنمنٹ وہ اقتدار اختیار دونوں چیزیں یہ ہے نا, تبھی تو کہہ رہی ہے گورنمنٹ ہے بھائی, ان کے پاس اقتدار بھی ہے اختیار بھی ہے, تو کرنا تو انہوں نے ہے نا. تو محمود خان اچکزئی نے کس سے جا کے درخواست کی ہے, انہی سے کی ہے نا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یعنی بیرسٹر گور صاحب نے کس سے بات کی ہے, انہی سے کی ہے نا, رائٹ. انہوں نے کہا آپ معذرت کر لیں, ہم چلے پروسیس شروع کرتے ہیں. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سارے یہ تیار ہیں, خود پی ٹی آئی چاہ رہی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا مسئلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس گراؤنڈ پہ لوگ ہی نہیں نکل رہے, وہ جتنا کا جتنا شور مچا رہی ہے وہ سوشل میڈیا پر ہے. اور میرا خیال ہے خان صاحب اس کو سمجھ نہیں پا رہے, وہ ان کو کہتے ہیں سڑکوں پہ نکلے, وہ نکل ہی نہیں پاتے. اب رہ دے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ رہ گئی ہے, وہ اس کو کہتے ہیں بار بار کہ بھی آپ نکلے. ابھی اس دفعہ جو ان کی جو کال آئی ہے یا ان کا جو میسج آیا ہے اس وقت ایکس کے اوپر, وہ پی ٹی آئی کے مجموعی طور پر اوورال پورے پاکستان کی بات کروں ان کے لیے نہیں ہے, وہ مخصوص خیبر پختونخوا کے سی ایم کے لیے ہے. یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی تحریک چل سکتی ہے, یہاں سے کچھ لوگ نکل سکتے ہیں. باقیوں سے تو عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے نا امید ہو چکے ہیں کہ لاہور سے کوئی موومنٹ نکل آئے گی, کراچی سے کوئی نکل آئے گی, یعنی کوئٹہ سے کوئی نکل آئے گی, یا ملک کے کسی اور حصے سے نکل آئے گی. مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ نظر آتا ہے کہ وہیں سے کوئی تحریک چل سکتی ہے, وہ اسی کو بار بار کہتے ہیں. اور اس دفعہ بھی وہ جو بھی ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا سی ایم خیبر پختونخوا اس پوزیشن میں ہے. ان کی تو پوزیشن یہ ہے کہ وہ آگے جیل کے باہر بیٹھے رہتے ہیں تو ان سے انہیں ملنے نہیں دیا جاتا. اور اگر وہ زیادہ کو موومنٹ چلاتے ہیں اپنے اختیارات, تو پچھلے دن آپ کو پتا ہے کہ وہاں کی جو خیبر پختونخوا پولیس ہے اس کو واضح طور پر احکامات دے دیا گیا کہ وہ کسی پولیٹیکل موومنٹ میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا, کنٹرول تو جو ہے وہ تو اس کو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے نا, وہاں کا آئی جی تو فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے. تو آئی جی کا جو آرڈرز ہیں وہ اپنی پولیس کو کیا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل جو موومنٹ چلتی ہے تو انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دینا, انہوں نے اپنے جو فرائض منصبی ہے بس وہ ادا کر رہے ہیں. اگر وہ اپنی کو موومنٹ چلاتے ہیں تو صورتحال تو یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ نے یا آپ سمجھ لیں گورنمنٹ نے یا سسٹم نے سی ایم خیبر پختونخوا کو بھی بتا دیا کہ آپ چاہے کتنے بھی پاپولر ہو, آپ چاہے آ گئے ہیں, ٹھیک ہو گیا, جو بھی ہے, آپ مل نہیں سکتے, جیل کے باہر ہی بیٹھے. اگر بانی پی ٹی آئی سڑکوں پہ آنے کی بات بھی کرتے ہیں, تحریک چلانے کی بھی بات کرتے ہیں, تو ایسا جیسا ایک بڑی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو ہے کہ لیڈرشپ کا تو فقدان ہے پی ٹی آئی میں, تو پھر اوور آل جو ہے وہ کون لیڈ کرے گا کارکنان کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف کے پی کے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, چونکہ پنجاب کی طرف یا ادر جو بھی پروونسز ہیں اس طرف سے یہ کوئی ایسا اشارہ نہیں آتا. تو جہاں پہ کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہوگی, ان کو لیڈ کرنے والا کارکنان کو کوئی نہیں ہوگا, تو کون کارکن ایسے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے لیے بذات خود ہی باہر نکل آئیں گے؟ دیکھیں اگر وہاں لیڈرشپ کی بات کریں نا تو لیڈر وہاں پر ایک ہی ہے جس کا نام ہے عمران خان. ٹھیک ہے, وہ جتنے فالو کرتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اچھا, باقی رہ گئے خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ یا اس کے علاوہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس میں کتنی ہی تبدیل ہوئی ہے بار بار, آپ کے سامنے ہی ہے. مروت صاحب سے لے کر بہت سارے ایسے لوگ جو تھے, ایسے لگتا تھا کہ پارٹی بس یہی چلائیں گے, آج تبدیل ہو گئے. جن کو تبدیل کیا گنڈا پور سے ایسے لوگ, وہ بھی تبدیل ہو گئے. آج سہیل افریدی کا نام ہی کہیں نہیں تھا, وہ بھی آ گئے. باقی ساروں کی لیڈرشپ, کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ تو مرہون منت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اور یہ تو بانی پی ٹی آئی کا کام تھا نا کہ وہ ایسی لیڈرشپ رکھتے. لوگ تو گرفتار بھی ہوئے ہیں, ان کے بہت سارے پکڑے بھی گئے ہیں, لیکن لیڈرشپ ان کی اور تیار ہو کر آ جائے گی. اگر پارٹی موجود ہے, لوگ موجود ہیں, تو انہی میں سے لیڈرشپ نکل آئے گی. جیسے سہیل افریدی جو ہے وہ تو ایک کارکن تھے نا عام سے, آئی سی ایم ہے, تو وہ کسی کارکن کو اٹھا کے پنجاب میں بھی اوپر لا سکتے ہیں.
تو بات یہ ہے کہ پارٹی کی جو گراس روٹ لیول پہ تنظیم سازی کی جانی تھی وہ جب چونکہ کی نہیں، اپنے دور میں انہوں نے نہیں کی نا، اس وقت بھی کہتے تھے کہ جس کو میں ٹکٹ دے دوں گا تو وہ جیت جائے گا. وہ ایک خمار ایسا تھا کہ آپ نے تنظیمیں نو کی نہیں، لاہور میں نہیں کی، اور آپ نے جن لوگوں کو پارٹی دی، مثلا پہلے عبدالعلیم خان صاحب کے پاس رہی، وہ اپنی آپ سمجھے کہ وہ اپنا جو الو تھا وہ سیدھا کرتے رہے. اسی طرح اور جو باقی لوگ تھے جن کے پاس وہ رہی، تو وہ بھی شفقت محمود جیسے جو لوگ ہیں، وہ آپ کے سامنے کہ پارٹی کتنی مضبوط رہی. جب کارکنوں کو اپنی جگہ ہی نہیں دینی، اس وقت یہ پارٹی اس وقت بھی ایلیٹ لوگوں کے ہاتھ میں تھی. اب جب ضرورت پڑی ہے تو اب کارکنوں کو بلاتے ہیں، تو کارکن کتنی مار کھا سکتے ہیں. تو پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کچھ جگہوں پر جا کر سچویشن کو دیکھتے ہوئے زگ زیگ بھی کرتے ہیں. صحیح. لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیوار سے ٹکرانا اور خود بھی تباہ ہو جانا، دیوار کو توڑنے، دیوار نے نہیں ٹوٹنا، اسی وقت آپ کو زگ زیگ کرنا پڑتا ہے اچیومنٹ کرنے کے لیے. صحیح. ہمارے ایک دوست نے بتایا اور مشورہ بھی دیا، میرا خیال ہے بڑا اچھا مشورہ تھا. انہوں نے کہا یار یہ سمجھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ایک دیوار ہے، اگر آپ نے اس کو توڑنا، آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، گرا نہیں سکتے. ہاں اس کے قریب پہنچ جائے، کوئی طاقت حاصل کر لے، تھوڑے سے اس کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دے فار ایگزامپل، تو کسی طاقتور یا اس نظام کے اندر تھوڑے سے سوراخ کریں گے تو آپ کو جگہ ملے گی. لیکن اگر آپ جا کے سیدھا جا کے دیوار سے ٹکرا جائیں گے تو خود ہی پاش پاش ہو جائیں گے. تحریک انصاف کی طرف سے یہ اشارے بھی دیے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قومی اسمبلیوں سے بھی استعفے دے سکتے ہیں. ایسا سب ایک غلطی پہلے بھی پی ٹی آئی اسی طرح کر چکی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری غلطیوں کے بعد پھر غلطی جو کی جاتی ہے اسے تو جو ہے وہ بے وقوفی کہا جاتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا مسئلہ ڈے ون سے اب تک یہی رہا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی. اگر وہ اسی بات کے اوپر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قومی اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیں گے، تو کیا اسمبلیوں سے، وہ چاہے صوبائی اسمبلیاں ہوں یا اسمبلیاں تحلیل کر دینا، اسمبلیوں سے مستعفی ہو جانا، یہ پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ یہ دیکھیں ملکی سیاست اور نظام شخصیت کے گرد نہیں گھومتے. شخصیت جو ہوتی ہے، لیڈر، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس نظام کو لے کر چلنا ہے، اور اس میں مفادات قوم کے بھی ہوتے ہیں، ملک کے بھی ہوتے ہیں، پارٹی کے بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر بہت دفعہ آپ کو زگ زیگ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. خان صاحب تو خود کہتے رہے ہیں کہ یو ٹرن بھی لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے. یو ٹرن اس وقت وہ لیتے رہے جب ان کو ذاتی طور پر پرائم منسٹر رکھا گیا، بنایا گیا، یا ان کو امید دلائی گئی کہ آپ کا اقتدار رہے گا، تب تو انہیں اچھا لگ رہا تھا یو ٹرن. لیکن اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو چاہتے ہیں کہ کسی پارٹی کسی بندے کو بھی فائدہ نہ پہنچے. صحیح. یا میں نکلوں باہر تو تب ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک اپنی ساری کشتیاں جلا کے نا اب اگلا جو وہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں، اس میں پھر میں نے آپ سے کہا کہ ہی از رننگ آؤٹ آف ٹائم. بانی پی ٹی آئی بذات خود اس ساری سچویشن کے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بند گلی میں اگر پی ٹی آئی کو دھکیلا یا خود بند گلی میں گئے تو اس کے ذمہ دار پارٹی کے کارکنان نہیں، بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بذات خود ہے، اور اسی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو واپسی کا کوئی راستہ نہیں نظر. دیکھیں آپ نے جتنے بھی ڈیسیژن لیے اب تک، وہ جب پرائم منسٹر تھے وہاں پرائم منسٹر سے وہ نیچے اترے تو ڈائری لے کے باہر نکل رہے تھے، بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے ان کے پاس بڑے پلان ہے جی، وہ عمران خان کو پلان نکالے. ہوتے ہوتے آپ احتجاجی طریقوں میں چلے گئے، گرفتار ہو گئے، آج سزا ہو گئی ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو اس کے پیچھے آپ کی ضد اور ہٹ دھرمی بھی کسی وقت ہوتی ہے. سیاست ضد اور ہٹ دھرمی سے نہیں ہوتی. سیاست کے اندر آپ کو کہیں پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. وہ آپ سے اسٹریٹجک آپ سمجھے کہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ریٹریٹ بھی کرنا پڑتا ہے، آگے بھی آنا پڑتا ہے. لیکن اگر پتہ نہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ وہ اکلے کل ہیں اور جو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں بس وہ کافی ہے. اور یہ جتنی جمہوریت کے اندر نا کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، پارٹیاں بھی کولیکٹیو وزڈم سے چلتی ہیں. آپ اپنے ایڈوائزر سے، اپنے مشیروں سے پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر اس کے اندر سے کوئی راستہ نکالتے ہیں. یہ نہیں کہ فیصلہ تھوپ دیتے ہیں. جب آپ فیصلے تھوپنے پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ الٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. مجھے عمران خان صاحب کے بارے میں اسی صورت میں ہوتا ہے نا جب آپ اسمبلیوں میں دیکھیں، میں نے تو خان صاحب کے بارے میں اگر آپ اسمبلیوں سے غائب ہو جائیں گے تو پھر وہ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ فیصلہ کس کا تھا؟ پرویز الہی صاحب چیختے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، تو پرویز الہی صاحب کی بھی نہیں انہوں نے سنی. آج وہ بھاگ بھاگ کر اگر سی ایم خیبر پختونخوا کو کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہاں ان کی ایک گورنمنٹ بچی ہوئی ہے، وہاں پر ان کی تحریک چل سکتی ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ کا پروٹیکشن کچھ نہ کچھ تو ملے گی ان کے کارکنوں کو. اب باقی جگہوں پر نہیں ہے. حالانکہ جب وہ پرائم منسٹر کے طور پر جب اترے تھے تو ان کی گورنمنٹ جو تھی پنجاب میں بھی موجود تھی، خیبر پختونخوا میں بھی موجود تھی.
اور ان کے پاس اتنا مسئلہ تھا کہ تھوڑا سا 18 یا 19 سیٹوں کا مسئلہ تھا, اگر وہ رہتے نیشنل اسمبلی کے اندر تو وہ سیٹیں واپس کر سکتے تھے, کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا, حالات بدل سکتے تھے. لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا, ادھر سے بھی ریزائن کروا دیا, ادھر سے بھی ریزائن کروا دیا, پھر بعد میں خود ہی سیٹوں کے پیچھے بھاگتے بھی رہے کہ جی ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائے. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح آپ سیاست اور پارٹی تھوڑی چلا رہے ہیں. آپ تو مجھے لگتا ہے رش کے اندر نا کوئی ویگن یا ٹرک چلا رہے ہیں, کبھی آپ ادھر موڑ لیتے ہیں, کبھی آپ ادھر موڑ لیتے ہیں, کبھی آپ ادھر موڑ لیتے ہیں, اور نتیجتاً آپ جا کے کسی دیوار سے ٹکر مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. تو میرا خیال ہے اب وہ فاصلہ طے ہو چکا ہے, دیوار سامنے ہے, ٹکر بالکل ہونے والی ہے, تو بلکہ ہو ہی چکی ہے. صاحب کیا پی ٹی آئی کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے سیاسی سپیس اس وقت اتنی کم ہو چکی ہے کہ اب وہ مایوسی کا شکار ہیں, اور وہ اس مایوسی کی وجہ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو ہم میں بھی کہ ہم جو قومی اسمبلی ہے وہاں سے بھی مستعفی ہو جائیں. وہی بات کہ ایک آپ نے غلطی پہلے کی, پھر آپ یہ غلطی دہرائیں گے. وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس سیاسی سپیس کم ہو جاتی ہے. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ تو بڑی مطمئن ہے, بلکہ انہیں عمران خان صاحب کے اس سٹیپ سے خوشی ہوئی ہوگی. اچھا, تبھی انہوں نے کہا ہم اس کو کریں گے, لائن چلیں گے, لیکن وہ چلیں گے نہیں. اچھا, لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے فیصلے انہوں نے تھوڑی نہ کرنے ہیں, بانی پی ٹی آئی کر رہی ہے نا, اس کی وجہ سے وہ تو اندر چلے گے نا. انہوں نے لکھ دیا تحریک چلاؤ, تحریک نہیں چلے گی. پارٹی بیسکلی ابھی وہ ٹویٹ پہ چل رہی ہے نا, ایسے ہی ملاقات تو ہے کوئی نہیں. لیکن اگر اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو بیرسٹر گور صاحب بیٹھے ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ ان کی پارٹی کے ہیں نہیں, لیکن انہوں نے اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ صلح کی بات کر رہے ہیں. اچھا, صلح کی بات میں عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ صلح کر کے تو اپنے معاملات سیدھے کر لیں, میرا کیا بنے گا. وہ اس لیے کہتے ہیں تحریک چلا کر کو ساتھ وہ دباؤ میں بھی رکھنا چاہتے ہیں. شاید وہ اسٹک اینڈ کیرٹ کی گیم کر رہے ہیں کہ ایک کو کہہ رہے ہیں ریکانسیلیشن کرے اور خود کہہ رہے ہیں نہیں میں نے نہیں ماننا. لیکن یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ شروع دن سے چلا رہے ہیں, اس کا ان کو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے, ان کی سزاؤں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میں نے پھر آپ سے کہا کہ انسان کی ویسے تو آپ کو ایک گھنٹے کا نہیں پتا, ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتا کسی انسان کو کہ اس کی زندگی کب تک ہے. لیکن ایک نیچرل آپ دیکھیں کہ آپ کی 72-73 سال جب عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی جو فزیکل, ٹھیک ہے عمران خان صاحب صحت مند ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اور صحت مند رکھے, لیکن اس کے بعد فزیکل جو ایکٹیویٹیز کرنا, پارٹی چلانا, یہ امور آہستہ آہستہ انسان کا وجود اس کا جواب دے جاتا ہے. اور اس میں اگر آپ 4-5 سال اور ڈال لیتے ہیں, آپ خان صاحب چلے جاتے ہیں 78-80 سال کے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے. میں یہ نہیں کہتا اگر اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھنا چاہتا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن بات پتہ کیا ہے کہ نیچرلی اور جو جنرل چیزیں ہیں اس کے مطابق تو آپ کے پاس بڑا تھوڑا سا ٹائم ہے. اس تھوڑے سے ٹائم کو آپ نے 17 سال اور 17 سال آپ ڈال لیں, اور اس کے بعد باقی کو سزائیں ڈال لیں, ایون آپ 10 سال بھی اندر رہے تو پیچھے کیا رہ گیا. تحریک تو آپ اسی صورت میں چلا سکتے ہیں نا ایسے صاحب جب آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی ہے. تو آپ کے پاس پی ٹی آئی ایک موقف اختیار کرتی ہے کہ ان کے پاس ووٹ بینک تو ہے, تو اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ ووٹ بینک ہے لیکن اسٹریٹ پاور کے بغیر ووٹ بینک کی افادیت کی اہمیت پیچھے کیا رہ جاتی ہے؟ اور کیا پی ٹی آئی کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے, پی ٹی آئی کو نہیں ہے, لیکن جو لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے وہ تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. جی مصباح, میں نے آپ کو بہت پہلے بھی بتایا تھا, لیکن فی الحال اس وقت ان کی جو لیڈرشپ باہر ہے, ہاں جی, وہ دیکھیں میں آپ کو ٹیکنیکل بات آج مجھے تو جو نظر آ رہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب سنبھالنے جا رہے ہیں. اچھا جی, اور عمران خان صاحب واقعی مائنس ہو چکے ہیں. اب ٹیکنیکلی جتنے بھی باہر لوگ ہوں گے, قریشی صاحب بھی تو ایسے صاحب منظر سے کہیں غائب ہی نظر آتے ہیں. نہیں وہ آ جائیں گے باہر, ان کے لیے راستے صاف ہو گئے ہیں. ایک بندہ ایسا چاہیے کہ دیکھیں تحریک انصاف نے ختم نہیں ہونا, ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے, لیکن اس کے لیڈرز اس وقت کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے, الطاف حسین صاحب مائنس ہو چکے ہیں اور باقی لیڈرشپ چلا رہی ہے ایم کیو ایم کو. ایم کیو ایم ختم تو نہیں ہوگی, کراچی کی آج بھی وہ ایک بڑی اینٹی ہے, سندھ کی اینٹی ہے, وہ آج بھی ایک بڑی جماعت ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر وہ سیٹیں بھی لیتے ہیں, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب مسئلہ نہیں رہے. وہ جو ایک موقف تھا الطاف حسین کا, وہ بے شک اس موقف کے ساتھ آج بھی زندہ اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اب وہ بالکل آپ سمجھے نا وہ چلے ہوئے کارتوس بن گئے ہیں. تو خان صاحب اندر ہیں, پارٹی کے لیے گور صاحب موجود ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب آگے, اس طرح کی بہت سارے اور لوگ آ چکے ہیں. اور اس میں جو ایک ایلیمنٹ رہ گیا وہ آپ کا سہیل افریدی وغیرہ والا, جو کہ تھوڑا سا وہ جو ایک لائن ہے عمران خان کی اس لائن پر چل رہا ہے. باقی تو سارے ریکانسیلیشن کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے باقی لیڈرشپ کو سزائیں دیکھ لی ہیں, جتنے لوگ ہیں سارے لاہور میں بھی آپ دیکھیں جتنے بھی لیڈرشپ صاحب تقریباً سب کو سزائیں ہو گئی ہیں. یاسمین راشد صاحب ہو, جاج چودھری صاحب ہو, اس طرح کے سارے لوگوں کو تو سزائیں مل چکی ہیں. تو باقی پیچھے رہ کون گیا؟ اب یہ لیڈرشپ تو اب تو نئی لیڈرشپ ہے نا. باقی تو فواد چودھری جیسے وہ سارے وہ نکال دیے گئے ہیں پارٹی سے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے, یہ جو پی ٹی آئی کی پارٹی کا جو ہیڈ بننے جا رہے ہیں نا, ابھی تو یہ خان صاحب سے کوئی ملاقات ہے, کوئی ٹویٹ آ رہا ہے, ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں سال آپ کو کوئی ٹویٹ ہی نہ آئے, آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ٹویٹ ہے کیا ہے.
اور وہ ان کو کسی ایسی جگہ شفٹ کر دیا جائے کہ جہاں کوئی ملاقات ہی نہ ہو. ابھی بھی تو نہیں چاہ رہے تو کوئی مل رہا ہے, ٹھیک ہے اس کی لیگل جنگ ہے, آپ لڑتے رہے. چھوٹی چھوٹی کہیں پہ کوئی احتجاج تو وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر, ان کا فیملی وہ کرتے رہیں گے. میں یہ کہتا ہوں, وہ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ ایک پارٹی بالکل ختم ہوئی, احتجاج نہیں ہو, احتجاج تو ہوتے رہیں گے, لیکن وہ کتنے فروٹفل رہیں گے, وہ کتنے افیکٹو رہیں گے. خان صاحب جو ہے نا جس لائن پر چل رہے ہیں اب, یہاں تو باہر سے کوئی امید ہے کہ کوئی آ جائیں گے وہ ان کو چھڑانے کے لیے. دیکھیں آپ کو سزا ہو چکی ہے, ملکی اداروں نے جو ہے آپ کے عدلیہ نے آپ کو سزا دے دی. اب آپ کے پاس یہ آپشن رہ گیا ہے کہ اب آپ ہائی کورٹ میں کو اپیل کر دیں یا سپریم کورٹ میں, وہاں سے اگر کچھ ہو جائے تو وہ بھی میرا نہیں خیال, آپ کی ملک کی ہسٹری بتاتی ہے کہ جب تک آپ کے اوپر کہیں طاقتور حلقوں سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو اس طرح کی چیزیں کہہ سکتے ہیں. ہاں وہ چیزیں نہیں ہوتی. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے اتنا کیا نہیں جتنی بڑی سزا دی جا چکی ہے ان کو. یہ ان کی پارٹی کے لوگوں کا جو موقف ہے, چلے اس میں کہا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال آپ کو سسٹم کی کچھ حقائق ہے نا, کچھ ریالٹیز ہیں. یہاں تو نکلے نا 25 لاکھ لوگ, 25-30 لاکھ لوگ پی ٹی آئی کے باہر, تو پتہ چلے یار انہوں نے کوئی اپنے موقف کے اوپر کچھ کر دیا, وہ بھی نہیں ہے. ادھر 5,000 لوگ نہیں نکل رہے. تو آپ کا پورے نظام کی تبدیلی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, لوگوں سے مل کر ہوتی ہے. لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پوسٹیں ڈال کر, اور چند اینکر جو ہیں آپ کے یوٹیوبر جو ہیں وہ باہر بیٹھ کر اس میں ڈالر کما رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ بیانیہ سوٹ کرتا ہے عمران خان کا, یا اس طرح کا بیانیہ اس لیے کہ ان کے وہ چینل چلتے ہیں, ان کی وہ پاپولیرٹی, وہ سب زیادہ مشہور ہوئے ہیں, وہ روز ان کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا نقصان عمران خان کو پہنچ رہا ہے. عمران خان صاحب کی اور سختی ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ پیسے کمائے جا رہے ہیں سارے. تو یہ جو سچویشن ہے, بانی پی ٹی آئی نے تھوڑی نا یہ سمجھ دی ہے جیسا انہیں کہ آپ بیٹھ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کریں یا آپ ایک بیانیہ پکڑیں پھر آپ اسی کے اوپر بات کریں. یہ بانی پی ٹی آئی جو خطبہ بندے سلاسل ہے وہ تھوڑی تیار تو انہوں نے کیا تھا نا, انہی کے دور میں آئے نا یہ جماعت کے جو لوگ ہیں انہیں بانی پی ٹی آئی انسٹرکشن. میرا مطلب ہے ان میں سے ایک اینکر جو ہے جو اس وقت بڑا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بہت پہلے خود کو صحافی کہتے رہے, تو وہ انہی کے ٹرکوں پہ چڑھ کے تو ان کی پارٹی کی تحریک چلایا کرتے تھے نا ساتھ کھڑے ہو کے. بانی پی ٹی آئی نے تیار کیے نا یہ سارے. ایسے بے شمار اینکرز ہیں صاحب جن کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ. میں نے کہا تو پارٹی اس کو روکتی نا, پارٹی اس کو ان کو ڈس آن کرے نا, لیٹر جاری کرے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی نے آج تک وہ بھی تو نہیں کیا نا. پارٹی ایک پریس ریلیز جاری کر دیتی اتنے سالوں کے دوران کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو بیانیہ دے رہے ہیں یہ ان کا اپنا موقع ہے, پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہی منور صاحب بار بار چیختے رہے کہ جناب ان لوگوں سے عمران خان کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور میرا خیال ہے وہ صحیح کہہ رہے تھے. آج خان صاحب سزا ہو گئی, سزا کے بعد میں نے کہا نا کہ باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے دور دور تک, ابھی تک تو نہیں ہے. خیر پاکستان ہے, یہاں 5 منٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ماضی یہی بتاتا ہے پاکستان کے پولیٹیکل جو آپ ارینا کے اندر بہت کچھ چیزیں ایک دم ہو گئی. لیکن میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ صورتحال جو ہے آپ کو اس کو انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوگی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھٹو ٹائپ کا کیس بندہ چلا جا رہا ہے تو آپ پھر سمجھ لیں بھٹو صاحب کے لیے یہ پاکستان ہے, یہاں پہ تو پھر آپ کی والی بات ٹھیک ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایئرپورٹ پہ اترتے ساتھ ہی کیسز جو ہیں وہ بھی ہمیں ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیے. یہ پاکستان ہے, کچھ بھی کہنا قبل اس وقت اس کے لیے بھی کچھ چیز تو ہوتا ہے نا, کوئی جواز تو ہوتا ہے نا کہ جنہوں نے کیا یہ سب کچھ تو انہوں نے کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائز پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. اگر ایک جانب سے یہ کمپرومائز نہیں ہوتا تو پھر آپ بھی تو اس سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ پھر سختی ہوتی ہے. میں نے وہ سختی جو آپ ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں بتا رہے ہیں, میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یعنی about to over, time is about to over. عمران خان صاحب کے لیے وقت جو ہے اوور ہونے والا ہو چکا ہے, اس کے بعد پھر کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. صحیح. آگے بڑھیں گے. امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے سال 2025 کو جو ہے وہ پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی سال قرار دیا ہے. واشنگٹن ٹائمز نے لکھا کہ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی میں بھارت کو فوقیت دینے والا انڈیا کا جو فرسٹ دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہاں جی بالکل. اس وقت کی صورتحال جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو آرٹیکل لکھا گیا ہے یہ بالکل اس کا درست طریقے سے احاطہ کر رہا ہے. ہوا تو ایسے ہی ہے کہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیا جو تھا ان کا بلو آئیڈ چیپ تھا امریکہ کا, اور انڈیا کے لیے آپ دیکھیں نا بہت سارے یہاں کر جو بڑی بڑی تنظیمیں اس کے اندر اس کو شامل کیا جا رہا تھا, اور پھر یہ ہے کہ اس کو مضبوط کیا جا رہا تھا چائنا کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف بھی. لیکن اچانک ٹویسٹ آیا, اور یہ ٹویسٹ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب کہ ٹرمپ کے ابتدائی کچھ ڈیمانڈز مانگی گئی تھی جو کی گئی تھی پاکستان سے. اس میں سب سے پہلے تو پاکستان نے ایک میرا خیال ہے ابتدائی طور پر جو افغانستان سے جو دہشت گرد جو تھے, وہ دہشت گرد جو امریکہ کو مطلوب تھے, جب امریکی فوجوں کی واپسی ہو رہی تھی تو انہوں نے وہاں دھماکہ کیا تھا کابل ایئرپورٹ پر, ان کو جو پکڑ کر دیا تھا, تو میرا خیال ہے یہ آئس بریک ہوئی تھی. یہ پہلی ایک اٹیمپٹ تھی پاکستان کی طرف سے جس کی وجہ سے تھوڑا سا پاکستان امریکہ کے اور خاص طور پر ٹرمپ جو کہ پاکستان کی انتظامیہ کو, پاکستان کو
ڈبل کراس کرنے کا مورد الزام ٹھہراتے رہے, خاص طور پر ٹرمپ, تو ان کو تھوڑا سا انہوں نے پھر کانگریس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا اس سارے واقعے کا. پھر آہستہ آہستہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہیں وہ اپنائی گئی, اور پاکستان کی طرف سے زیادہ اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ریسپانس دیا گیا. امریکہ کو یہ بتایا گیا کہ جناب ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. ایسا ہی ہے کہ امریکہ کو یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. پھر یہ واقعہ ہو گیا اس دوران. ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی اکانومی ہے انڈیا, ڈیفنس کے حوالے سے بھی اور باقی پہلوؤں کے حوالے سے بھی, اور دنیا امریکہ کو زیادہ انڈیا کو سمجھ رہی تھی. تو پاکستان کی جو جنگ ہوئی ہے اس دوران, اس جنگ نے یہ بتایا ہے کہ اس جنگ کے بعد پاکستان کی جو پوزیشن تھی اور جو پاکستان نے جس طرح ٹیکٹیکلی اس وار کو لڑا, وہ سپریمیسی جو تھی دنیا کے اوپر جب عیاں ہوئی تو پاکستان کا وزن اس لیے بھی بڑھ گیا کہ امریکہ اس وقت مڈل ایسٹ, امریکہ اس وقت چائنا کے خلاف, اور امریکہ اس وقت بہت ساری جگہوں پر اپنا ایک ایجنڈا رکھتا ہے. اب اس کو ایک ایسے پارٹنر کی ضرورت ہے جو اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے. صحیح. تو انڈیا کو اس نے محسوس کیا کہ انڈیا جو ہے اپنی تمام تر سہولیات کے باوجود کہ ٹرمپ نے اس کی جنگ بھی ختم کروائی اور کئی دفعہ کہا کہ میں نے یہ جنگ ختم کرائی ہے, انڈیا کو ایک قسم کا بچایا ہے. اچھا. تو انڈیا نے اس کے اوپر جو رسپانس دیا, ٹرمپ اس سے ناراض بھی رہے کہ جناب یہ کس طرح کا ہے کہ شکریہ بھی نہیں کرتا. پاکستان نے حد سے زیادہ شکریہ ادا کر لیا. یہ شکریہ ادا کرنے کا ریوارڈ دیا جا رہا ہے کہ 2 سال پاکستان نے وہ بہترین سال. پھر اس کو اوپر یہ ہے کہ جہاز کتنے گرے کہ کتنے نہیں گرے, انڈیا کا موقف, پھر ٹرمپ کا بار بار موقف آنا, اور آج بھی جو موقف آیا 1-2 دن پہلے بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا پاکستان نے, میرا خیال ہے امریکہ جو نہیں بھی چاہتا تھا نا, تو پاکستان نے تو وہ بھی آفر کروا دیا. اچھا, یہ خصوصی شکریہ ایسا صاحب یا خصوصی کوئی عنایت ہے ٹرمپ کی, چونکہ ہم نے اس وقت کی کریڈٹ بھی دیا جنگ بندی کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو, پھر نوبل انعام کی بات بھی خیر ہوتی رہی, تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ آج یہ واشنگٹن ٹائمز کو یہ لکھنا پڑا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی سال ہے جو 2025 ہے. نہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ باقی تو چیزیں چل رہی تھی مصباح, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے وہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان سے کچھ اور بھی ریکوائرمنٹ. صحیح. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ابھی ریئر منرلز بھی دے دیے, کہا جی لے لیں آپ سب کچھ, لیکن اس سے بھی بڑا ایک ایجنڈا ہے جو پاکستان کو وہ چاہتا ہے, وہ ہے پیس مشن. اچھا. بڑا واضح میں بتا دوں آپ کو, پیس مشن میں اس کو مسلمان کی جو حکومتیں ہیں مسلمانوں کی, اس میں آپ سمجھ لیں سعودی عرب ہے, اس میں انڈونیشیا ہے, اس میں ایون ٹرکی ہے, اور بھی جو ممالک ہیں خلیجی ممالک بھی ہیں, اور اس میں پاکستان, خاص طور پر پاکستان. کیونکہ جو ٹرمپ کا امن مشن ہے اس کے اندر جو اسرائیل نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ حماس کی ڈس آرمامنٹ, کہ حماس جو ہے اس کو ڈس آرم کیا جائے گا, اس کا اسلحہ چھینا جائے گا. یہ اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی. اچھا. اور اسرائیل کی اس ڈیمانڈ کے لیے اب جو امریکہ کے ذہن میں تھا, کیونکہ اس کی ری بلڈنگ کرنی ہے انہوں نے, یہ وہی پلان ہے جو امریکہ کے ٹرمپ نے بنایا تھا اور نیتن یاہو نے مل کے بنایا تھا کہ جب غزہ کے ان کھنڈرات کے اوپر ایک بڑا زبردست غزہ تعمیر کیا جائے گا جو دنیا کے امیر ترین لوگوں کے لیے ہوگا, بڑی بڑی بلڈنگ ہوگی, وہ یہاں آ کر اپنی عیاشی کی زندگی گزاریں گے, سکون کریں گے اور پیسہ بھی مسلمان دیں گے. اب اس کو یہاں پر فوجیں چاہیے تاکہ وہ ادھر آ کر اسرائیل کے خلاف, تو انہوں نے لڑنا کوئی نہیں, نہ اسرائیل نے ان کے نہ ان کا کوئی مینڈیٹ ایسا. ہاں, ان کا جو مینڈیٹ یہاں پر ہوگا وہ حماس کا اسلحہ لینا. صحیح. اور ظاہری بات ہے جب آپ حماس کو ڈس آرم کریں گے تو وہاں پر آپ کی لڑائی بھی ہو سکتی ہے. صحیح. تو وہ لڑائی کے اندر جب حماس سے لڑنے کے لیے تو کوئی ملک ان کا تیار نہیں تھا, کیونکہ اسرائیل تو لڑ رہا تھا لیکن باقی کوئی ملک تیار نہیں ہے وہاں. برٹن بھی نہیں چاہتا کہ اس کے فوجی مرے, کوئی اور بھی ملک نہیں چاہتا. تو یہ ٹرمپ کا پلان تھا کہ یہ ہم جو ہے پیسہ بھی اربوں سے لیں اور فوجیں بھی ان کی ہوں اور وہ آئے. تو اس میں ایک یہ تھا کہ تمام مسلم ممالک کی جو فوجیں آئیں اور پاکستان کی فوجیں خاص طور پر اس ڈیل کا حصہ بنے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ایک علیحدہ سے بحث چھڑی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے بڑا کھل کے آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پاکستانی فوج کو بھیجنا بہت بڑی غلطی ہوگی, کیونکہ ان کا بیان ہے اور حقیقت بھی ہے. دیکھیں نا, آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں, آپ وہاں ڈیمانڈ بھی کر لیتے ہیں. وہاں مسئلہ کیا ہے؟ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ جناب اسرائیل ہم پر حملہ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ 2 بم ادھر بھی گرا دے, تو گرا دے تو پھر کیا ہوگا. یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی مسلمانوں کا جو کیمپ ہے فوجیوں کا, اس کے اوپر کوئی ٹیررسٹ اٹیک کروا دے اسرائیل اور بعد میں کہ جی حماس نے کیا. اچھا. تو ہر صورت میں جو آپ کو لڑائی لڑنی پڑنی ہے وہ حماس سے لڑنی پڑنی ہے یا فلسطینیوں سے لڑنی پڑنی. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے اس وقت اسرائیل کا, تو اس نے تو نہیں مانا فلسطین کی ریاست کو. تو فلسطین کی ریاست تو ہے کوئی نہیں, تو وہاں پھر ان فوجوں کا کام کیا ہے؟ کون سا امن انہوں نے قائم کرنا ہے؟ حماس کے خلاف ہی کرنا ہے اور فلسطینیوں کے خلاف ہی کرنا ہے. تو ان کو ضرورت ہے اس وقت
obviously تو ایسے جب سب امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے نا، تو آپ ماضی میں دیکھیں کہ جب روس کے خلاف انہیں ضرورت تھی مجاہدین کی، جنہیں بعد میں طالبان کہہ کے دہشت گرد قرار دیا گیا، تو انہوں نے ان کے تعریف و توضیح کے جو میں سمجھتا ایسے ایسے کلابیں ملاتے تھے اس وقت، انہیں وائٹ ہاؤس بلایا جاتا تھا، انہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ سب سے بڑے مجاہدین ہیں دنیا کے اور یہ امن قائم کریں گے اور پتہ نہیں یہ کیا کیا کر رہے ہیں. لیکن جیسے امریکہ کا مسئلہ وہاں سے حل ہوا تو وہ دہشت گرد سارے بن گئے. تو جب امریکہ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ پھر تعریف بھی تو کرتا ایسے ہے، سب ہم فائٹنگ بھی اپنی بہت کرتا ماضی ہے. سے ہم اپنی تاریخ سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم بہت سی ایگزامپلز ایسی کوٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ امریکہ، چونکہ اس وقت مفاد کی بات تھی، تو یہ بات تو بڑی واضح طور پہ ہے کہ اگر آپ کی امریکہ کے ساتھ کبھی بھی دوستی جو ہے وہ اتنی سودمند ثابت نہیں ہوئی تو آپ پھر اپنے ہی ماضی کو دہراتے ہیں اور ہم اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. دیکھیں ہم ایک نا ریجن کے اندر اپنا ایک رول چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری لیڈرشپ آپ دیکھ لیں، کوئی عراق جا رہا ہے، ابھی زرداری صاحب نے عراق جانا ہے، اچھا شام میں ملاقاتیں ہوئی عسکری ہماری پولیٹیکل قیادت کی، پھر اسی طرح ٹرکی کے اندر اور بہت سارے ممالک کے اندر ہم رول پلے کر رہے ہیں. جو انڈیا کے بعد کا واقعہ ہوا ہے نا، تو پاکستان کی جو ایکسپرٹیز اس ڈیفنس کے حوالے سے یا سیکورٹی کے حوالے سے سامنے آئی ہے، کیپیبلٹی ایبلٹی، تو وہ ساری کی ساری اس کا ایک رول خود ہی پھیل گیا. صحیح. وہ رول جو ہے پھیلتے ہوئے مڈل ایسٹ میں آپ کی ضرورت اب محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر کوئی اس ویکیوم کو کر سکتا ہے تو مسلم امہ کے وہ چاہتے ہیں کہ یہی لوگ کریں، اور اس کے اندر پاکستان کا لیڈنگ رول ہے. اب پاکستان کو بھی وہ لیڈنگ رول کرنا ہے، لیکن اٹس اے ٹائٹ روپ، اٹس لائک واکنگ اے ٹائٹ روپ، اور واکنگ آن اے ٹائٹ روپ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو پھر بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کہیں کوئی غلطی نہ کر جائیں. تو تھن سی لائن ہے، ذرا سی غلطی آپ کو کھائی میں بھی گرا سکتی ہے اور ذرا سی غلطی آپ کو ایک کامیابی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے ہماری قیادت نے اس ٹائٹ روپ پر چلنے کو ترجیح دی ہے. اچھا اسنے صاحب، یہ جو پاک امریکہ تعلقات کی بہتری کی بات کی جا رہی ہے، یہ بتائیے گا کہ یہ صرف یہ دفاعی اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں یا اوورال بات کر رہے ہیں، اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، ہر حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات؟ دیکھیں جہاں تک معاشی تعلق ہے تو اس سے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ معاشی طور پر تو کسی نے ہماری مدد نہیں کی. اچھا، تو ہم سے مدد لی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے اکانومی کے جتنے بھی ڈیجٹ ہیں مصباح وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک خطرناک اکنامک سچویشن کے اندر سے گزر رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے قرضے جو ہیں وہ 80,000 جو ہے آپ سمجھ لیں کہ 80,000 بلین ڈالر سے 80,000 ارب روپے سے زیادہ کے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کرپشن آپ کا 5,300 ارب روپے کا آ گیا. پھر آپ کو پتا چلا کہ آپ کے یہاں جو بے روزگاری ہے وہ انتہاؤں کو چھو رہی ہے. 10 کروڑ سے زیادہ بندے خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کے باہر بھاگ رہے ہیں اور ایئرپورٹوں پر جس طرح ان کو کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، آف لوڈ کیا جا رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر باقی جو لوگوں یہاں صورتحال ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی صورتحال ہے کہ نہ آٹا مل رہا ہے نہ چینی مل رہی ہے. تو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ تو بالکل ٹھیک نظر نہیں آ رہی. ابھی مفتہ اسماعیل والی بات آپ نے بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی. دیکھیں میں یہ تو آئی ایم ایف سے رعایتیں نہیں مانگنی چاہیے، اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے. دیکھیں میرا یہ پوائنٹ ہوتا ہے، ان کی بھی جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو مفتہ اسماعیل صاحب یہاں، اس کے بعد ان کی بھی گورنمنٹ رہی تو یہ رہے بھی سارا کچھ انہوں نے کون سا کر لیا جب ان کو اس کے اندر انہیں پوسٹ ملی ہوئی تھی. یہ باتیں جب نکلتے ہیں تو اس کے وقت یہ باتیں کرتے ہیں. صحیح. ابھی بات اس میں یہ ہے کہ میں اس میں شہباز شریف صاحب کی بات اس لیے نہیں کروں گا، وہ خود بھی بزنس مین ہے، چیزوں کو سمجھتے ہیں اس چیزوں کو. لیکن صورتحال ہے کہ جو آپ کا نظام ہے نا، وہ نظام اس لیے بھی ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹیکسز کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہے. یعنی 60% ٹیکسز جب ہو جائیں گے، کسی کی جتنی بھی آپ کی پیداوار ہے اس میں 60% ٹیکسز تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو 60% آپ کے ٹیکسز ہیں. پھر آپ کا وہ جو مشینری یا گورنمنٹ مشینری کا تنگ کرنا تاجر بزنس مینوں کو وہ ایک علیحدہ سے ہے. پھر یہاں کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے. ایک طرف ٹیکسز ہیں، دوسری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ چیز سستی ملی ہے. چائنا سے آنے والا مال سستا ہے، پاکستان میں بننے والا مہنگا ہے. رائٹ. تو پھر کیسے آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے؟ تو یہ نظام کی جو پیچیدگی ہے، پھر اس کے اوپر جس طرح ان کو تنگ کیا جاتا ہے بزنس مینوں کو، جس طرح اس وقت ٹریڈرز کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے گی؟ آئی ایم ایف سے رعایتیں مانگنے کے بجائے اپنے اخراجات بھی کم کرنے چاہیے. یہ بھی بات میں کچھ ہے؟ جی بالکل، نہیں ہے؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک انہوں نے بات کی. ابھی دیکھیں نا، آپ یہاں پارلیمنٹیرینز اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، ججز اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ آپ فوج ظفر موج کی ان کے پاس ملازمین کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ چلتے ہیں، مروات ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے
اس وقت مطلب ایک ڈی سی یا اے سی نے اگر وہ بازار میں آنا ہے ٹماٹر اور پیاز کی کیا کہتے ہیں قیمتیں چیک کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کتنے ڈالے ہوتے ہیں، صحیح ہے، کروڑوں روپے کے کتنے ڈالوں پر آتے ہیں، کتنی اس کے فوج ظفر موج ہوتی ہے ملازمین کی، اور پھر جس طرح کا وہ کردار ادا کرتے ہیں، پتہ یہ کرنا ہے کہ پیاز کتنے روپے کلو، آلو ٹماٹر پیاز آلو ٹماٹر، تو یہ صورتحال ہے۔ بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا، ناظرین آپ کا دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم، اللہ نے کے بعد۔